अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद, तारीख इत्नीन रजब अल्फ अरबामिया 45 हिजरी। आज इतवार का दिन है, जनवरी की 14 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अहकाफ आयत नंबर 12 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व मिन क़ब्लिही, और इससे पहले, किताब मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम की किताब, इमाम व रहमतन, इमाम और रहमत यानी पेशवा और रहमत। वहाज़ा किताबुन, और ये किताब, मुसद्दिक़ुन तस्दीक करने वाली, लिसानन अरबियन अरबी ज़बान में, लियुनज़िरा ताकि डराया जाए, अल्लज़ीना ज़लमू उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया, यानी जालिमों को, व बुशरा लिल मोहसिनीन और खुशखबरी है नेकोकारों के लिए। और इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम की किताब, जो कि इमाम और रहनुमा यानी रहनुमाई करने वाली चीज़ और रहमत की चीज़ थी, और ये किताब जो कि तस्दीक करने वाली है और अरबी ज़बान में है, ताकि जालिमों को डराया जाए और खुशखबरी दी जाए नेकोकारों को। यानी अल्लाह ताला इस कुरान को नाजिल करने का मकसद, और इससे पहले जो मूसा अलैहिस्सलाम पर जो तौरात को नाजिल किया था, उसका यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। यानी इस कुरान के नाजिल करने से पहले अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जो किताब अता फरमाई थी, वो भी अल्लाह ही के तरफ से थी, और उसके अंदर भी वो एक रहनुमा थी, लोगों को रहनुमाई करने वाली चीज थी, और ये एक रहमत थी। और ये किताब जो कि तस्दीक करने वाली है पहली किताबों की, यानी तौरात की भी तस्दीक करने वाली है, और ये अरबी ज़बान में है, ताकि उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया, यानी जिन्होंने शिरक किया, उन लोगों को डराया जाए। और ये कि खुशखबरी है ईमान वालों के लिए, नेकोकारों के लिए, जो जो नेकी करते हैं। तो इस कुरान के जो फजीलतें हैं, इसकी फ़ज़ाइल है, उसको यहाँ पर बयान किया जा रहा है। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल की गई थी, वो भी इमाम थी। इमाम किसको कहते हैं? जैसे कि हम और आप देखते हैं कि मस्जिद मस्जिद में नमाज जब पढ़ी जाती है तो एक इमाम होता है। वो क्या करता है? लोगों की रहनुमाई करता है, लोगों को लीड करता है। तो उसी तरीके से किताब जो है लोगों की रहनुमाई करती है, उनको लीड करती है, गुमराहियों से निकाल कर हिदायत के रास्ते पर ले जाती है, उनकी रहनुमाई करती है, उनके दीन और दुनिया की रहनुमाई, और इस तरीके से जहन्नम से बचने का जरिया और जन्नत में जाने का जरिया बनती है। और ये एक सरासर अल्लाह की तरफ से रहमत है। और ये किताब, इसका भी वही मामला है कि ये तस्दीक करने वाली है, यानी पहली किताबों की तस्दीक करने वाली है, और ये अरबी ज़बान में है, ताकि जालिमों को डराया जाए। जालिम से मुराद, जब कभी इस कुरान के अंदर और दीन के अंदर जुल्म कहा जाता है, तो उससे मुराद होता है शिरक। क्योंकि खुद कुरान में अल्लाह ताला ने कहा, इन्न शिरका लजुल्मुन अजीम, बेशक शिरक जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है। और जुल्म किसको कहते हैं? कोई चीज जो उसकी हकदार है, उसको उसके हक से हटा दिया जाए। जैसे कि मैंने पहले भी एक मिसाल दी थी, तो मिसाल के तौर पर टोपी जो है, उसकी उसकी वक़्त और उसकी अहमियत और उसका मुकाम क्या है कि उसको सर पर रखा जाए। तो जब उसको सर के ऊपर पहना जाएगा, तभी उसके साथ हम इंसाफ कर रहे होंगे। वो अगर उस टोपी को अगर हम पैर में पहन ले, जूते के जगह या मौजों की जगह पे अगर सॉक्स के तौर पर हम उसको पैर में पहन लें, तो ये जुल्म हो जाएगा। उसके बरअक्स में, जो पैर में पहनने वाले जूते होते हैं या सॉक्स होते हैं, उसका मुकाम और उसका जगह क्या है? वो पैर में ही है। चाहे वो जितनी अहमियत के हो, चाहे वो कितनी कीमती हो, जैसे 10,000 रुपये, 20,000 रुपये का भी अगर जूता हो, वो तो जूता पैर में पहनने का ही है, उसको पैर में ही पहना जाएगा, उसको सर पे नहीं रखा जाएगा। अगर उस जूते को उठाकर हम सर पे रख लें, तो ये जुल्म हो जाएगा।
کیوں کہ ہم نے جو مقام جس کا مقام تھا اس مقام سے اس کو ہٹا دیا. تو اسی کو یعنی اس کو عام طور پہ جو ظلم کا ہم تشریح کر سکتے ہیں وہ ایک اس طریقے سے. تو اسی طریقے سے شرک کیا چیز ہے؟ شرک میں جرم کیسا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اسی کی عبادت کی جانی چاہیے، صرف اور صرف وہ عبادت کے لائق ہے. اب ہم انسان اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرنے لگے، اوروں کو بھی خالق اور مالک اور رازق جیسا سمجھنے لگے، اوروں کے اندر بھی وہ اختیار سمجھنے لگے، تو ہم نے ان کو ان کے درجات سے اٹھا کر اللہ کے برابر لا کے رکھنے کی کوشش کیا ہے، جو کہ اللہ کو سخت ناراض ہے. اللہ تعالیٰ اس پر غصہ، اللہ کا غصہ بھڑکتا ہے. دنیا میں ہم یہ نہیں پسند کرتے، ہم نہیں چاہتے کہ اگر ہم کسی کاروبار کے مالک ہیں یا ہمارے ماتحت میں کچھ نوکر چاکر ہے، وہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہم کو چھوڑ کر کسی اور کو بھی ہمارا مالک سمجھے، اور وہ ہماری وفاداری کے سوا کسی اور کی وفاداری کرنے لگے. یہ ہم پسند نہیں کرتے ہیں. جبکہ ہم جو مالک ہوتے ہیں یا ہمارے ماتحت میں جو ہوتے ہیں، اس کے ہم تو مالک پوری طریقے سے مالک نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ ہمارے نوکر ہے، ہم ان کو تنخواہ پہ رکھے ہوئے. لیکن وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ابتدا سے ہماری کوئی حیثیت اور ہماری کوئی وقت نہیں تھی، اللہ نے ہم کو وقت برسا، ہم کو عزت بخشا ہے، اور پھر ہم کو کھانے پینے کے لیے ہماری ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ مہیا کیا ہے، اور ہم کو ساری کی ساری زندگی کے نعمتیں عطا فرمایا ہے. وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے. تو وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کو چھوڑ کر یا اس کے ساتھ ساتھ اوروں کی عبادت کی جائے، اوروں کو اس کا برابر لا کے کھڑا کیا جائے، تو یہ اللہ کو کیسے برداشت ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کیسے پسند کرے گا. اس وجہ سے جو بھی انسان جب شرک کرتا ہے تو اللہ کا غصہ بھڑکتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو جب وہ اگر توبہ کرے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں 2 ٹوک الفاظ پہ کہہ دیا کہ ایسے لوگوں کے لیے میں ہرگز انہیں معاف نہیں کروں گا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. ان الذین قالوا، بے شک جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ قائم ہو گئے، فلا خوف علیہم، تو کوئی خوف نہیں ان پر، ولا هم یحزنون، اور وہ غمگین نہ ہوں گے. یعنی اب دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس کے اوپر قائم ہو گئے، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہ بڑی اہم آیت ہے، اس کو ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ یعنی جو لوگ زبان سے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، جو کہ ہم اقرار کہتے ہیں، جس کو اقرار باللسان، اس کے بعد صرف ایک زبان سے کہہ دیا پھر پلٹ گیا، یا زبان سے کہہ دیا پھر اعمال نہیں کیا، نہیں، پھر اس کے بعد اس پر قائم رہا. یعنی زبان سے اقرار کیا، پھر جو زبان سے جو اقرار کیا اس اقرار کے اوپر قائم رہا، پلٹا نہیں، یوٹن نہیں مارا، الٹے سیدھے پھر جو غلط عقیدے نہیں رکھا. ایک بار کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اسی پر قائم رہا. اور قائم رہنا کیسا ہے؟ اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اسی کے مطابق اعمال کو کرنا ہے، نہ کہ یہ کہ زبان سے تو کہہ دیا لا الہ الا اللہ، لیکن پھر کسی درگاہ کے پاس، کسی قبر کے پاس، کسی بزرگ کے آستانے پر، کسی ولی کے قبر پر جا کر سجدے بھی کر رہے ہیں، وہاں پر طواف بھی کر رہے ہیں، ان سے امیدیں بھی لگا کے رکھے ہیں، ان سے حاجت روائی کے لیے بھی سوال کر رہے ہیں. تو یہ تو پھر لا الہ الا اللہ نہیں ہوا. جب ہم نے زبان سے کہہ دیا لا الہ، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے، جب یہ بات کہہ دیا تو اب ہم اچھا کہہ دیا، کہنے کے بعد اس پر قائم رہنا ہے. ایسا نہیں کہ کہہ دیا پھر اس کے بعد میں پلٹ گئے، یا کہہ تو دیا زبان سے لیکن اعمال ہمارے جو ہے اس کی تصدیق نہیں کر رہے ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اگر ایسا ہوا تو پھر ہم تو اس پہ قائم نہیں رہے، اس میں ہم سچے نہیں رہے. اپنے زبان سے جو بات کہا ہے اس پر اگر ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کو نفاق کہا جاتا ہے. زبان پر ایک،
دل میں ایک، ظاہری طور پر ایک، اعمال میں کچھ اور، تو یہ چیز تو اور زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اس کو نفاق کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جب زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، تو پھر اب یہ ہماری زندگی میں ہمارے اعمال سے یہ چیز ثابت ہونی چاہیے کہ جب کبھی ہمیں مصیبت آئے گی تو صرف ہم اللہ کو پکاریں گے، جب کبھی ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑے گی تو ہم اللہ کو پکاریں گے، ہم یہ سمجھیں گے، یہ اقرار کریں گے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی ہمارا نقصان کر سکتا ہے، نہ کوئی ہمارا فائدہ کر سکتا ہے، اور یہ کہ عبادت کی پوری شکلیں جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے خاطر خاص کی جائے گی۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی عبادت کی شکلیں ان کو خاص نہیں کیا جا سکتا، ان کو اس میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جب ہوگا تب جا کے ہم اس پر قائم ہوئے ہوں گے، یعنی جس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم ہو گیا، تو پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غمگین ہے۔ اب یہ خوف اور غم کب ہوگا؟ جب انسان مر رہا ہوتا ہے، جب اس کی موت کے فرشتے اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہوتے ہیں، انسان کو اس وقت میں بہت زیادہ خوف ہوتا ہے۔ اور غم کس بات کا؟ کہ دنیا میں جو نعمتیں تھی، دنیا میں جو عیش و آرام تھا، دنیا کی جو زندگی تھی، دنیا کے مال و دولت تھی، دنیا کی اولاد اور دنیا کا جو کچھ تھا، اس کو چھوٹنے کا غم۔ تو ایسے انسان جو اللہ کے پر کہا کہ میرا رب اللہ ہے، اس پر قائم ہوا، اور تو اس کو، اور اس کے لیے ایسوں کے لیے کیا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو نہ ہی ان کو جو ان کے پر کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی دنیا میں جو کچھ وہ کر کے جا رہے ہیں، اس کے بعد آگے کیا ہونے والا ہے، اس کا کوئی انہیں خوف اور ہراساں نہیں ہوگا کہ اب آگے کی منزلیں کیسی ہوگی، کیونکہ انہوں نے جو سو اللہ پر ایمان لایا تھا، اس پر قائم رہے تھے۔ تو اب آگے کی زندگی کے بارے میں، اگلی سٹیپ کے بارے میں انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کا بھی کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے پاس جتنے بھی وہ مالدار تھے ہوں گے، جتنی بھی نعمتیں دنیا میں تھی ہوگی، اب جو اگلی جو منزل ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی۔ اس وجہ سے تو نہ تو انہیں مستقبل کے بارے میں خوف ہوگا، اور جو پیچھے چھوٹ رہا ہے اس کا غم ہوگا۔ تو یہ صرف ان لوگوں کو حاصل ہوگا جو لوگ ایمان لے آئے، ایمان پر قائم رہے، اور پوری زندگی اس کے مطابق زندگی گزارتے رہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب الجنتی، جنت والے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جزاء، جزا ہے بما کانوا یعملون، اس کا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارتے رہے، اس کے اوپر قائم رہ گئے، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے نہ تو کوئی خوف ہے، نہ تو کوئی غم ہے، اور ایسے ہی لوگ جو سو جنتی ہے، اہل جنت ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو سو یہ اس کا بدلہ ہوگا، اس کا اجر ہوگا جو کچھ انہوں نے دنیا میں عمل کیا ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ ایمان لانے کے بعد عمل کرنا ضروری ہے، عمل کے بغیر ایمان بیکار ہے، اور اسی طریقے سے ایمان کے بغیر اعمال بھی بیکار ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، اور جو لوگ پھر ایمان لائے، اس پر قائم رہے اور اسی کے مطابق عمل کرتے رہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ان کا اس کا بدلہ ہوگا جو دنیا میں انہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو، ہم نے حکم دیا انسان کو، بِوَالِدَيْهِ، اپنے ماں باپ کے بارے میں، احساناً، احسان کا یعنی حسن سلوک کا، حملتہ امہ، اسے اٹھایا، اسے حمل، اس کے حمل میں رکھا اس کے ماں نے، کرہن، تکلیف کے ساتھ، ووضعتھا کرہا، اور اسے جنا تکلیف میں، وحملہ وفصالہ، اور اس کا حمل اور اس کو دودھ چھڑانا، 30 شہرن، 30 مہینوں میں، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا بلغا، جب وہ پہنچ چکا، اشدہ، اپنی جوانی کو، وہ بلغ 40 سنتن، اور وہ پہنچ چکا 40 سال کی عمر کو، خالا، کہنے لگا، ربی، اے میرے رب، اوزینی، مجھے تو توفیق عطا فرما، ان اشکرا نعمت کا، کہ میں شکر گزاری کروں تیری نعمتوں کی، التی انعمت علیہ، جو تو نے مجھ پر انعام کیا، تو جو نے مجھے عطا فرمایا، وعلی والدیہ، اور میرے ماں باپ پر، یعنی جو نعمتیں تو نے مجھ پر عطا فرمائی اور میرے ماں باپ پر عطا فرمائی، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور یہ کہ میں عمل کروں نیک، ترضاہ، جس سے تو راضی ہو جائے، وَأَصْلِحْ لِي دِینِی، اور جو سو
سوری، وہ اسلح لی ذریتی، اور میرے لیے اصلاح کر دے، درست کر دے میری ذریت کو، میری اولاد کو، انی تبت انی تبت الیکا، بے شک میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں تیری طرف، و انی من المسلمین، اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، فرما برداروں میں سے ہوں۔ اور ہم نے وصیت کی، ہم نے حکم دیا انسان کو اپنے ماں باپ کے بارے میں کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس کو جو سو اٹھایا اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ، یعنی اس کو حمل میں رکھا تکلیف کے ساتھ، اور اس کو جنا تکلیف کے ساتھ، اور اس کا حمل اور اس کو دودھ پلانے کی جو عمر تھی، جو وقت تھا، مدت تھی، وہ جو سو 30 مہینے تک کی تھی، یہاں تک کہ وہ انسان جب اپنی جوانی کو پہنچ گیا اور 40 سال کی عمر میں پہنچ گیا، تب اس نے کہنے لگا، اے میرے رب، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری شکر گزاری کروں ان نعمتوں کا جو تو نے مجھے عطا کیا ہے، اور جو تو نے میرے ماں باپ کو عطا کیا ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور تو اصلاح کر دے، درست کر دے میری اولاد کو، اور بے شک میں تیرے ہی طرف لوٹ کر جاتا ہوں، تیری طرف میں توبہ کرتا ہوں، تیری طرف میں رجوع کرتا ہوں، اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو احسان کیا گیا ہے انسانوں کے اوپر، تو ان احسانوں کے اندر ان سب سے بڑا ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ماں باپ اس کو عطا فرمائے، اور ماں باپ کے ذریعے سے وہ انسان جو سو دنیا میں وجود پاتا ہے۔ تو اللہ کی عبادت کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، کسی کا مرتبہ ہے، تو وہ ماں باپ کا مقام ہے، ماں باپ کا مرتبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، بلکہ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے عبادت کا ذکر کیا ہے، تو اس کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ نیکی کا کام کرو، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ یعنی جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے عبادت کا حکم دیا، فوراً کہہ دیا کہ اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو۔ تو پتہ کیا چلا، سب سے پہلے جو اہمیت ہے انسان کے لیے، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی رضا، ماں باپ کو راضی کرنا، ماں باپ کے لیے خیر خواہی کا معاملہ کرنا، یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ جبکہ آج ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں، دنیا میں کیا دیکھتے ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت اخلاق میں بہت بلند ہے، بہت اچھے اخلاق والے ہیں، بہت اچھا خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن کس کے ساتھ؟ کوئی انسان ہے کتے بلیوں کے ساتھ پیار کر رہا ہے، کچھ انسان ہے کتے بلیوں کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ جو سو ان کی جو سو نگہبان کر رہے ہیں، ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اور ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو سو اچھائی کا معاملہ کر رہے ہیں۔ کسی انسان کو دیکھا جاتا ہے پڑوسیوں کے ساتھ اور جو سو دوست احباب کے ساتھ بہت اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے۔ کوئی انسان جو سو کسی اور چیز کے ساتھ، یعنی اس طریقے سے لوگوں کے ترجیحات، لوگوں کی پرائیورٹیز کیا ہے کہ وہ جو انسانوں کو اپنی اپنی طور پر اچھا لگتا ہے۔ کوئی انسان جو سو جھاڑوں کو، پودوں کو جو سو ان کی جو سو خیر خواہی کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی جانوروں کی خیر خواہی کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی پڑوسیوں کی اور انسانوں کی اور دوستوں کی خیر خواہی میں لگا ہوا ہے، کوئی کچھ اور کوئی کچھ۔ لیکن لوگوں نے جو سو اپنے اپنے طور پر جو سو یہ کام کیا ہے، لیکن وہ انسان جو خود سب سے پہلے اپنے رب کا وفادار نہ ہو، تو دنیا میں چاہے کہ سب کا وفادار ہو، وہ کس کام کا ہے، اس کی کیا، اس کی وفاداری کس کام کی ہے۔ اور جب انسان اللہ کا تو وفادار ہو جائے، لیکن اپنے ماں باپ جو اس کا ذریعہ بنتے ہیں اس کی زندگی کا اور اس کا دنیا میں آنے کا، اگر ان کے ساتھ وفادار نہیں، تو وہ انسان بھی بیکار ہے، نکما ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ماں باپ کے تو بہت وفادار ہوتے ہیں، ماں باپ کی بات کو جو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ماں باپ اگر ان کو کہیں گے کہ کفر کرو، شرک کرو، بدعات کرو، تو وہ اس کے سامنے بھی سر جھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کا حکم ہمارے لیے سر آنکھوں پر، ہمارے ماں باپ جو کہیں گے ہم اس کے سامنے سر جھکا دیں گے، ہم اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے سامنے کوئی ان کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتے۔ بات تو بہت اچھی ہے کہ ماں باپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، ماں باپ کے خلاف نہیں جانا ہے، ماں باپ کے سامنے اف نہیں کہنا ہے، یہ تو حقیقت ہے، یہ تو ضروری ہے اور یہ دین کا حصہ ہے، لیکن وہیں تک
جہاں تک ماں باپ ہم کو کفر اور شرک اور بدعات کی طرف دعوت نہ دیتے ہوں، وہاں تک جہاں پر وہ اللہ کی نافرمانی کرنے کا حکم نہیں دیتے ہوں۔ کیوں کہ اگر ماں باپ ہم کو نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں، شرک اور بدعات کرنے کا حکم دیتے ہیں، کفر کرنے کا حکم دیتے ہیں، اب وہاں پر ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم ماں باپ کی بات نہ مانیں، ہم ماں باپ کی جو سو انکار کر دیں اور اللہ کی بات مانیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق، کسی بھی مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی میں نہیں کی جائے گی۔ ماں باپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن اگر ماں باپ کفر اور شرک کا حکم دیتے ہیں، وہاں پر ہرگز ان کی بات کو نہیں مانی جائے گی، ان کی بات کو رد کیا جائے گا۔ وہ ناراض ہوتے ہیں ہونے دیں، وہ جو سو برا مانتے ہیں وہ ماننے دیں، لیکن ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے ملکوں میں کوئی جو سو ماں باپ کی حکم کا بہانہ کر کر شرک اور بدعت اور کفر میں پڑا ہوا ہے، کہیں پر کچھ اور ہے، تو یہ نہیں ہوگا۔ جہاں پر ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کے بعد ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، لیکن وہیں تک جہاں تک وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہیں دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ماں باپ اگر جو سو کہتے ہیں کہ حرام حلال کی فکر مت کرو اور جیسے بھی ہے حرام ہے اس کو استعمال کر لو، نہیں، اولاد کو یہ اجازت نہیں ہے، نہ ماں باپ کو اجازت ہے کہ وہ اولاد کو کہیں کہ حرام تو اختیار کرو، اور نہ ہی اولاد کو اجازت ہے کہ ماں باپ کے حکم پر حرام کی جو سو اس کو حرام کو اپنایا جائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ماں باپ اولاد کو جو سو پردہ کرنے سے، کچھ لڑکیاں اور کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو کہ جو سو پردہ کرنا چاہتی ہیں، لیکن اگر ماں باپ یا سسرال یا شوہر اور یا کوئی ایسے ان کے خاندان والے کہتے ہیں کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو مت کرو، وہاں پر ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا، ان کی بات کو رد کر دیا جائے گا۔ کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور نبی کا حکم ہے کہ پردہ کیا جائے، تو ایسی چیز میں اس کو اختیار نہیں ہے کہ ماں باپ یا شوہر یا کوئی اور حکم دیتے ہیں تو اس کو مانا جائے۔ اسی طریقے سے اولاد کو جو سو یہ حکم اللہ کے طرف سے دیا گیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ شریک نہ کریں، لیکن اگر کوئی انسان اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتا ہے تو اس کو بھی جو سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وصیت کیا، ہم نے حکم دیا انسان کو کہ وہ جو سو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہوگا کہ ماں باپ کی جو سو عزت کی جائے گی، ان کا اکرام کیا جائے گا، ان کے سامنے سر جھکایا جائے گا، ان کے سامنے اف نہیں کیا جائے گا، ان کی حکم کو جو سو سر آنکھوں پر رکھا جائے گا۔ لیکن جیسے میں نے کہا نا، اگر وہ شرک کا حکم دیتے ہیں، بدعات کرنے کو کہتے ہیں اور کفریہ عمل کرنے کو کہتے ہیں، تو اس میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس کے علاوہ دنیا میں ان کے ساتھ ہر وہ نیک عمل کیا جائے گا جس کا اجازت ہے۔ تو یہ ہے، اور ماں باپ کے سامنے اف تک کہنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، جیسے کہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہارے ماں باپ دونوں کے دونوں یا دونوں میں سے ایک بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، کیونکہ خاص طور پہ جب بڑھاپے میں انسان کے اندر ایک چڑچڑاپن آ جاتا ہے، وہ اپنی اولاد کو جو سو کچھ ایسے اعمال کر رہے ہوتے جس کی وجہ سے اولاد کو برا لگے یا تکلیف ہو، تو اس وقت میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے ماں باپ تمہاری زندگی میں دونوں کے دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور وہ تمہارے ساتھ تم کو جو سو کوئی ایسا ناگوار چیز کہے، تو تم اف تک نہیں کہنا ان کے سامنے، اور اپنی نگاہوں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھنا، اپنے بازوؤں کو جھکا کے رکھنا، اور ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، خیر خواہی کا معاملہ کرنا۔ تو یہ ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خیر خواہی کا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیری ماں۔ تو اس کے بعد اس صحابی نے کہا کہ اس کے بعد کون؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیری ماں۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ اس صحابی نے پوچھا اس کے بعد کون؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری ماں۔ پھر وہ چوتھی مرتبہ جب وہ صحابی نے کہا کہ اس کے بعد کون؟ تو کہا کہ تیرا باپ۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ ماں کے لیے
باپ سے 3 گنا زیادہ جو سو خیر خواہی کا اور اس کا حقدار ماں ہوتی ہے باپ کے مقابلے میں۔ کیوں کہ جیسے کہ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو سو ذکر کیا کہ اس کی ماں اس کو جو سو حمل میں اٹھائے پھرتی ہے اور اس کو دودھ پلاتی ہے، اور وہ دونوں کا وقت بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو کسی بھی عام طور پہ حمل اور اس کے بعد بچے کو دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 30 مہینے ہے، یعنی 2 سال اور 6 مہینے۔ تو اس طریقے کی مدت میں یعنی 9 مہینے یا 6 مہینے کم از کم جو سو، جیسے کہ اس آیت کے ذریعے سے علماء نے جو سو، کیونکہ قرآن میں اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بچے کو دودھ پلانے کی عمر 2 سال مقرر کیا ہے، تو اگر 2 سال 24 مہینے نکال دیے جائے تو 6 مہینے ہوتے ہیں، تو 6 مہینے میں بھی اب کوئی جو سو بچے کا اگر حمل جو بچہ پیدا ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ حمل اور اس کے بچے کے پیدائش کے دودھ پلانے کا جو پورا مدت ہے وہ 30 مہینے ہے، یعنی 2.5 سال ہے۔ اور یہ کہ جو سو جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہو جاتا، بڑا ہوتے ہوتے جوانی کو پہنچ جاتا ہے، تو اس کے بعد یعنی 40 سال، اور یہ 40 سال کا ذکر اس لیے بھی کیا گیا ہے کیونکہ عام طور پہ بھی دیکھا جاتا ہے جب انسان ایک 40 سال کی عمر کو پہنچتا تو اس کی زندگی میں ٹھہراؤ آتا ہے، اس کی زندگی میں جو سو ایک اطمینان اور وقار آتا ہے، اور وہ سمجھداری کو اور عقل مندی کے بلندی کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اس وقت میں جب وہ جوانی کے پوری کی پوری شدت میں ہوتا ہے اور 40 سال کا پہنچ جاتا، تو اس وقت میں وہ اللہ سے دعا مانگنے لگتا ہے کہ اے میرے اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری شکر گزاری کروں۔ تو پتہ کیا چلا، اللہ کی شکر گزاری کرنے کے لیے بھی ہم کو اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی جب تک کہ توفیق نہیں ہوگی ہم صحیح معنی میں اللہ کا شکر بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر گزاری کے لیے بھی ہم اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ جو تو نے مجھے انعام کیا ہے، جو کچھ تو نے انعام یہ احسانات کیا ہے مجھ پر، اس کا میں تیرے سے شکر گزاری کروں۔ اور یہ شکر گزاری کیا ہے؟ جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے اس کو اللہ ہی کے طرف منسوب کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ مال تو اللہ نے دے رکھا ہے، اور جیسے کہ آج ہمارے ملکوں میں کہا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ تو خواجہ نے دیا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ یہ تو بندہ نواز ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ بندوں کو نوازتے ہیں، یہ غریبوں کو نوازتے ہیں، جبکہ رزق تو دیا اللہ نے، اور لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ فلاں فلاں بزرگ اور فلاں کے وسیلے سے طفیل سے ملا ہے۔ نہیں، تو یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جو کچھ ہم کو ملا ہے وہ سب اللہ کی دین ہے، اللہ نے دیا ہے، اور جو کچھ دیا ہے اس پر اللہ کا شکر اس طریقے سے ہو کہ اس کا جو سو استعمال بھی حلال جگہ پر ہو، حرام جگہ پر نہ ہو، اور جو کچھ انعام اور اکرام اللہ نے دے رکھا ہے اس کے بارے میں یہ جانے، یہ مانے کہ یہ سب کچھ اللہ کا احسان ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میری اس میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، نہ میری اس میں کوئی قدرت ہے، بلکہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے۔ تو جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کی نعمتوں پر، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں اس کو اور زیادہ دوں گا۔ اور جب انسان ناشکری کرتا ہے، کفران نعمت کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایسے ناشکروں کو، ایسے کفران نعمت کرنے والوں کو، ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو انسان ہی کے فائدے کے لیے ہے کہ جو کچھ اللہ نے اس کو دے رکھا ہے اس پر انسان انعام، اس جو اللہ کے انعامات ہے، اکرامات ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، شکر گزاری کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو اور عطا کرے۔ اور اگر انسان ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ناشکروں کو پسند بھی نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ تو نے جو کچھ مجھ پر انعام کیا ہے اس پر میں تیرا شکر گزاری کروں، اور نہ صرف یہ کہ مجھ پر تو نے انعام جو کیا، اور میرے ماں باپ پر تو نے جو انعام کیا، اور میرے ماں باپ کو جو میری زندگی میں عطا کر کے مجھ پر جو انعام کیا ہے اس پر بھی میں شکر ادا کر سکوں۔ تو یہ اس طریقے سے انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ اور پھر آگے کیا کہتا ہے وہ؟ یا اللہ میں ایسے نیک اعمال کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ پھر 1 سیکنڈ یہاں پر بھی وہی ہے کہ اعمال کرنے کے لیے بھی اللہ سے توفیق کی طلب کرنا ہے۔ ہم یہ اپنے بلبوتے پہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم تو عمل کر کے، نیک عمل کر کے جو سو جنت حاصل کریں گے۔ نیک اعمال کرنے کے لیے بھی اللہ کی طرف سے توفیق کی ضرورت ہے، اور جب تک کہ اللہ کی توفیق نہ ہو تو انسان نیک اعمال بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے برے اعمال سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی توفیق کی ضرورت ہے، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو انسان برے اعمال سے بچنے کے لیے بھی اللہ سے مدد چاہے۔ تو جب اللہ سے ہم دعا مانگیں گے کہ یا اللہ
ہم سے وہ اعمال لے جس سے تو راضی ہو جائے، صرف عمل نہیں، وہ اعمال جس سے تو راضی ہو۔ کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ بہت سارے عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اکثر عمل اللہ کے نزدیک مردود ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کی رضا کے خاطر نہیں ہے، یا تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہم انسان اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم ایسے اعمال کریں جس سے تو راضی ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ انہی اعمال سے راضی ہوتا ہے جس کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو، یا کر کے دکھایا ہو، اور اس عمل کو کرے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے پر، تب جا کے وہ نیک عمل ہوگا۔ اور یہ کہ اللہ سے یہ بھی دعا کریں، ایک تو اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرنا ہے، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، ساتھ میں اللہ سے یہ بھی دعا کرنا ہے کہ یا اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے، میری اولاد کو جو سو درست فرما دے، میری اولاد کی اصلاح فرما دے۔ یعنی ایک طرف ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی خیر خواہی، دوسری طرف اپنی مستقبل کی، اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں کہ یا اللہ ہماری اولاد کو درست فرما دے، ان کی اصلاح فرما دے، ان کے اعمال کو درست فرما دے۔ کیوں کہ آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں کچھ لوگوں کی ایسی ناخلف اولاد ہوتی ہے کہ جو ان کے لیے مصیبت کا ذریعہ بنتی ہے، ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہے، ان کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنتی ہیں، اور دنیا میں بھی ان کو تکلیف اور تکلیف کا جو سو ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ سے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ ہماری اولاد کو درست فرما دے، ان کی اصلاح فرما دے، ان کے اعمال کو درست فرما دے، ان کے اخلاق کو درست فرما دے، ان کے عقائد کو درست فرما دے۔ تو اس طریقے سے انسان اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتے رہے، اور یہ کہ میں تیرے ہی طرف لوٹتا ہوں، یعنی میں اپنے گناہوں سے، غلطیوں سے تیری طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اور میں تیرے ہی طرف لوٹ کر آتا ہوں، اور یہ کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی میں اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں میں سے ہوں، تیری اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو یہ جب انسان اس طریقے کا اعمال کرتا ہے تو پھر اس کے زندگی میں خیر ہی خیر ہے، اور نہ صرف زندگی میں، زندگی کے بعد جب مرنے کا وقت آتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، اور نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں جو کہ نتقبل عنہم، ہم قبول کرتے ہیں ان سے، احسن ما عملو، بہترین اعمال جو انہوں نے عمل کیا ہے، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ہم درگزر کرتے ہیں ان کے برائیوں سے، فی اصحاب الجنتی، جنت کے ساتھی، جنت کے ساتھیوں میں ہوں گے، وعد صدقی، اور سچائی کا وعدہ، الذی کانوا یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ یعنی جو پہلی آیت میں جو کہا گیا نا نیک لوگوں کے صفات، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن سے ہم ان کے نیک اعمال کو قبول کرتے ہیں، اور ان کے برائیوں کو اور ان کے برے اعمال کو ہم درگزر کرتے ہیں، اور یہی ہے جنت کے ساتھی اور جنت کے لوگ۔ اور یہ کہ ان کے ساتھ وہ وعدہ جو کہ ہم نے سچائی کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، یعنی جنت میں داخل کرنے کا جو وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے، وہ ان کے لیے سچائی کا وعدہ ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے اور اللہ کا وفادار بندہ بن جاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کو بھی قبول کر لیتا ہے، وہیں پر اس کے ساتھ ساتھ اس سے جو برے اعمال سرزد ہوتے ہیں، جو گناہ اور غلطیاں سے جو سرزد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کرتے رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہمارے نیک اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے، یہ اللہ کے فضل سے ہی ہے۔ اگر ہم نیک اعمال تو کریں اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ کریں، تو پھر وہ سارے کے سارے اعمال رائے گاہ ہو جائیں گے۔ اور ایک طرف ہم نیک اعمال تو کریں، ساتھ میں برائیاں بھی، کیونکہ انسان ہے، گنہگار تو ہے انسان، اور بھول اور خطا تو ہوتے رہتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں اور غلطیوں کو معاف نہ کرے تو پھر وہ ایسا ہی معاملہ ہوگا کہ جیسے ایک گھڑا جس کے اندر سوراخ ہو، اس میں ہم پانی بھرتے جا رہے ہیں، اوپر سے پانی بھرتے جا رہے ہیں، نیچے سے سوراخ ہے، تو سوراخ سے پانی پورا کا پورا پانی ضائع ہوتے جا رہا ہے۔ تو ایسا نہ ہو، یعنی انسان نیک اعمال بھی کر رہا ہے، ساتھ میں برائی کر رہا ہے، گناہ کے کام کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے سارے نیکیاں ضائع ہو جا رہے ہوں۔
یہ بھی نہ ہو۔ تو ایسا نہ ہو تو اس لیے کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جب ہمارے گناہوں کو اور غلطیوں کو درگزر کرتا ہے تو پھر ہمارے نیکیاں ضائع نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کی رضا کے اعمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے برائیوں کو، اس کے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے، سوائے شرک اور بدعت اور کفر کے۔ اگر اس پر وہ انسان توبہ نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو تو ہرگز معاف نہیں کرتا ہے۔ ہاں، اگر اس نے دنیا میں نادانی میں، جہالت میں کفر بھی کیا ہو، شرک بھی کیا ہو، بدعت بھی کیا ہو، اس کے بعد اگر وہ سچی توبہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ تو ایسے انسانوں کو معاف کرنے پر قادر بھی ہے، معاف بھی کرتا ہے، اور وہ ان کے گناہوں کو دور بھی کر دیتا ہے۔ تو وقت ختم ہو رہا ہے، یہیں پر رکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔